हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इजराइल फिलिस्तीन जंग 9वें महीने में जारी है और अब एक नई बहस शुरू हो रही है कि क्या वाकई इजराइल लेबनान के खिलाफ बड़ी जंग, जिसे ज़मीनी जंग कहा जाता है, क्या वो शुरू करेगा। धमकियां काफ़ी दी जा रही हैं और दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह की तरफ से भी खास तौर से कुछ ऐसी वीडियो जारी की गई हैं हाल ही में, जिसमें इजराइल के तमाम अहम तनसीबात, इंस्टॉलेशंस, जो फौजी ठिकाने हैं, उनकी वीडियो लोकेशन के साथ उन्होंने जारी किया है कि हमारी नज़र में ये सब कुछ है। अगर आपने कोई भी मिस एडवेंचर किया तो कोई भी जगह इजराइल में महफूज नहीं रहेगी। उधर अमेरिका ये जाहिर कर रहा है कि वो लेबनान में जंग ना बढ़े, उसकी वो कोशिश कर रहा है। कभी लेबनान में जाकर के उनका नुमाइंदा धमकी की शक्ल में बात करता है, कभी इस तरह से बात करता है कि जैसे वो मीडिएट करना चाहता है लेबनान और इजराइल के बीच में। लेबनान की अपनी क्या हैसियत है? लेबनान की सरकार बहुत ही इनस्टेबल है, कमज़ोर सरकार है, लेकिन उनका जो दिफाई सिस्टम है, जिसमें सबसे अहम रोल हिजबुल्लाह का है, उसकी वजह से वो बहुत ही मजबूत खड़ा है। और मैं आपको जोग्राफियाई तौर पर बता दूं कि हिजबुल्लाह का साउथ लेबनान, यानी इजराइल के बॉर्डर के नज़दीक वाले उस इलाके में उसका पूरी तरह से होल्ड है। और वो जो उनकी फौज है, लड़ाके हैं, जो भी नाम आप लें, दुश्मन तो उन्हें टेररिस्ट कहता है, लेकिन वो बहुत ही मजबूती से जंग लड़ रहे हैं। पिछले इस तकरीबन 9 महीने की जंग में मुसलसल उस एरिए में, जो नॉर्थ इजराइल कहते हैं, जो ऑक्युपाइड टेरिटरी है, उसमें बहुत सी यहूदी बस्तियां खाली हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि वो वापस शायद न जाने की हिम्मत कर पा रहे हैं और ऐसे हालात हैं कि वो वापस नहीं भी जा सकेंगे। मैं एक वीडियो याद दिलाऊं, अल मयादीन टेलीविज़न चैनल है लेबनान का, उसकी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं ज़ैनब सफ़ार। उन्होंने पिछले दिनों एक छोटी सी वीडियो क्लिप जारी की है कि इजराइल की तारीख में पहली बार बफर जोन बना है, यानी महफूज इलाका बना है इजराइल के अंदर। यानी दुश्मन वो बहुत कामयाब होता है जब किसी दुश्मन के टेरिटरी या उसके मकबूजा इलाकों में अपना कंट्रोल कर ले। ये पहला वाकया है जब इजराइल के अंदर ऐसा हुआ है। कुछ इलाके गजा के आसपास के भी हैं जहां से यहूदी इजरायली जो रहने वाले हैं उन्होंने अपनी बस्तियां छोड़ दी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि तकरीबन 30 से 40% इजराइल इस वक्त खाली हो चुका है और वो अपनी जान बचा करके इधर उधर होटलों में, घरों में, कैंपों में, टेंटों में इस तरह से रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई इजराइल और लेबनान की बड़ी जंग होने वाली है? क्या कुछ है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं सैयद अली बाकर आबदी साहब, जो बैरूत में रहते हैं और एक लंबे अरसे से सीरिया और लेबनान को बहुत नज़दीक से देखा है और वहीं रहे हैं। आजकल वो हिंदुस्तान आए हुए हैं। अलीपुर, बेंगलोर के नज़दीक एक बड़ी बस्ती है, वहाँ पर आए हुए हैं। उनका वो ताल्लुक उनका वहीं से है, तो उनसे हम बात कर रहे हैं क्योंकि वो वहाँ के हालात को बहुत अच्छी तरह जानते भी हैं और ख़बरों को फॉलो भी करते रहते हैं। क्योंकि वहाँ जब किसी भी मुल्क में आदमी कोई रहता है और वहाँ की खबरें सुनता है तो उसको बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो अपनी आंखों से देख रहा है। तो वो बहुत कम वक्त के लिए हिंदुस्तान आए हुए हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। सैयद अली बाकर आबदी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, उसके लिए शुक्रिया। आप बताइए कि क्या वाकई इजराइल और लेबनान के बीच में जंग होगी? हालांकि इजराइल के लिए बहुत लोग इस नज़रिए के हैं कि वो मुल्क है ही नहीं, उसको नाम नहीं लेना चाहिए, वो एक ऑक्युपाइड फिलिस्तीनी सरजमीन है जिसको उन्होंने इजराइल नाम दिया है। आपको क्या लगता है कि ये जंग होगी जिसकी धमकी दी जा रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्कार। ये जो धमकी है इसराइल की तरफ से, ये धमकी इससे पहले भी दी गई है, शुरू में भी दी गई और उसके बाद दरमियान में भी, और अभी भी धमकियाँ। ये धमकी अगर वाकईन इसराइल चाह रहा है जंग करे, तो समझ लें कि उसका ये आखिरी मरहला है कि उसके बाद बस ख़त्म होना है इसराइल।
ابھی شہید جو الحاج ابو طالب جو النصر بٹالین کے جو لیڈر تھے، اور انہوں نے جو ہے کیا سب سے پہلے جو ہے کیا ہے 8 تاریخ کو ان کی بٹالین نے ہی حملہ کیا تھا اسرائیل پہ. تو ان کی مجلس کی مناسبت سے ہفتہ عربی میں جو ہے کیا اسبوع کہتے ہیں، یعنی انتقال کے بعد یا شہادت کے بعد مجلس ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے کیا اس مناسبت سے تقریر کرتے ہوئے سید نے باقاعدہ طور پہ صاف صاف اعلان کیا اور بتایا ہے کہ ہمیں تمہاری دھمکیاں آج کی نہیں ہیں، 8 اکتوبر سے تم دھمکیاں دینا شروع کر رہے ہو، تم اور اسرائیل دونوں. امریکی بیڑا اسرائیل کی مدد کے لیے فوری طور پہ پہنچ گیا تھا. کس کے لیے؟ تاکہ جو اسرائیل کی مدد کر سکے. اور ہو سکتا ہے اس بیڑے کے پہنچنے سے حزب اللہ کے جتنے بھی جو ہے کیا ہے مجاہدین ہیں وہ اس کو جنگ کو روک دیں گے اس ڈر کی وجہ سے. یعنی ڈر، موت کا ڈر، اور ان کے لیے ہوتا ہے کہ جو باطل پہ ہیں اور جو کربلا کو اپنی درسگاہ بنا کے چلتے ہیں، پھر ان کے لیے جو ہے کہ ہم موت کوئی معنی نہیں ہے. جس طرح سے جناب حضرت علی اکبر نے فرمایا، امام حسین نے جب کہا تھا امام حسین نے کہ جب کلمہ استرجاع پڑھا امام نے راستے میں کربلا جاتے ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو حضرت علی اکبر نے پوچھا بابا خیر تو ہے؟ تو پھر امام نے بتایا کہ تفصیل میں نہیں جانا ہے. امام فرماتے ہیں کہ ایک منادی جو آواز دے رہا ہے کہ جو ہے کہ قافلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، موت ان کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے. تو فوراً جناب علی اکبر نے پوچھا یا ابتا السنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو پھر امام نے فرمایا بیٹا اگر ہم حق پر نہیں ہیں تو اس روئے زمین پہ کوئی حق پر نہیں ہے. تو پھر جناب علی اکبر فرماتے ہیں اوقع الموت علینا ام وقعنا علی الموت، چاہے موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے، پھر ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. تو اس کربلا کو درسگاہ بنا کے چلنے والوں کے لیے کوئی مسئلہ موت کا اور جنگ کا نہیں ہے. ہاں یہ ایک بات ہے کہ یہ چڑھائی کبھی نہیں کریں گے کسی پہ، ناحق چڑھائی نہیں ہے. دفاعی پوزیشن میں جب آئیں گے اور جب اپنا حق ہے تو اس کو لینے کے لیے، زمین کو آزاد کرانے کے لیے، اپنی عزت و ناموس کو بچانے کے لیے تو کرنے کو تیار ہے. تو یہ پہلے ہی دنوں میں امریکی بیڑے نے آ کی کوشش کی، پھر اس بیڑے کو وہاں سے جانا پڑا، پھر اس کے بعد سے سلسلہ جاری و ساری ہے. اب یہ جو دھمکیاں جو دی جا رہی ہے، نتنیاہو جو ہے ایسی دلدل میں پھنس گیا ہے وہ کہ اس کے لیے جو ہے نا وہ یعنی وہ حلق کی ہڈی بن گئی ہے. یہ طوفان الاقصی جنگ نہ اگل سکتا ہے اور نہ ہی نگل سکتا ہے. رکے گا تو جیل میں جائے گا، اس کی سیاسی کیریکٹر اس کا ختم. اب اگر نہیں رکے گا تو کچھ دن یہ چل سکتا ہے، لیکن اسرائیل کی تباہی بالکل حتمی طور پہ ہو جائے گی. اس سلسلے سے لے کے تو آپ سید نے اس تقریر میں کہا کہ جو ہے کیا جس طرح سے تم بار بار اس طرح سے ہمیں دے رہے ہو دھمکی، ارے بھائی کر کے تو دیکھو، ہم تو مسلسل کر رہے ہیں. ہماری جو جنگ ہے یہاں سے وہ غزہ کی حمایت میں ہے. تمہارا ہوگسٹن جو ابھی ان کا بلنکن آیا ہوا تھا امریکہ کا، آ کے اس نے کیا کہا، پوری کوشش کی کہ بھائی جنگ روک دو. تو پہلے دن سے جنوبی لبنان سید حسن نصر اللہ صاحب خدا ان کی حفاظت فرمائے، تو لوگوں نے عنایت فرمائے، یا پھر جو ہے کیا ہے یمن یا عراق یا سیریا، جتنے بھی ریزسٹنس گروپ ہیں اس علاقے کے، سبوں نے یہی کہا کہ تم غزہ پہ حملہ روک دو، آٹومیٹکلی یہ حملے پوری جتنے رک جائیں گے. تمہارا غزہ پہ حملہ جاری رکھ کے کوشش کرنا کہ لبنان سے رک جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یمن سے رک جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. عراق سے رک جائے، یہ نہیں ہو سکتا. سیریا سے رک جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اس کی اصل چابی اور کنجی جو ہے نا کی ہے غزہ پہ حملہ. جس وقت غزہ پہ حملہ بند ہوگا اسرائیل کا، اسی وقت یہ تمام حملے بند ہو جائیں گے. اگر تم یہ چاہو کہ اس پہ حملہ جاری رکھتے ہوئے، یہ ناممکن ہے. اور دوسری بات، اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ حملہ کرو گے لبنان پہ تو کر کے دیکھ لینا. اب جو ہمارا ڈرون گیا تھا اس میں سے 7.5 منٹ کی ویڈیو جاری کی تھی حزب اللہ نے، جس ویڈیو کو دیکھ کے امریکہ میں ہلچل مچ گیا، یورپ کنٹری میں، انگلینڈ میں، کہاں نہیں جو اسرائیل کے ہم نوا ممالک ہیں، کنٹری ہیں جو اس کے ساتھ ہیں، سب جگہ پہ. اور اسرائیل کی تو حالت ہی خراب ہو گئی. ایک چیز بتایا انہوں نے. پھر سید نے تقریر میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ نہ سمجھو حیفا سے پہلے کی تصویریں، پھر حیفا کی تصویریں، حیفا کے بعد کی تصویریں، حیفا کے بعد کی تصویریں. صرف اتنی نہیں، ہمارے پاس گنڈھوں کی تصاویر،
بلکہ پورے دنوں کی تصاویر ہمارے پاس پوری محفوظ ہے، اور ہم کوئی بھی قدم جب تک پوری معلومات ہمارے پاس نہیں ہو جاتی ہم جو ہے کیا قدم نہیں اٹھاتے ہیں۔ تو ہمارا یہ قدم اٹھانا تمام معلومات کو، تمام چیزوں کو اپنے پاس رکھنے کے بعد ہے۔ اگر تمہیں حملہ کرنے کا ہے تم دھمکی دے سکتے ہو، دھمکی دیتے رہو، اس دھمکی سے ہم پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ اگر حملہ کرنا ہے تو یاد رکھنا، جس جگہ سے اسرائیلی جہاز اڑیں گے، اور یہاں تک کہہ دیا سائپرس سے قبرص کو کہا، ابھی ہم نے سنا ہے کہ سائپرس میں اسرائیلی فوج اور اس کی ملٹری سائپرس کی اور اس کی ٹریننگ کر رہی ہے، اگر وہاں سے کوئی ایک جہاز اڑا اور لبنان پہ حملہ کیا اس نے، تو سمجھ لیں کہ لرن کا وہ ہمارے ٹارگٹ میں ہے۔ ہمارے لیے تل ابیب سے نزدیک ہے سمندری راستہ، یعنی انہوں نے سمندری راستے تک کا بتا دیا کہ ہمارے یہاں سے یعنی لبنان سے لارنکا کا 288 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ ہمارے پاس 450 کلومیٹر مار کے میزائل ہے، اور ہمارے پاس 450 مار کے جو ہے کیا ہے اپنی ڈرون ہیں، ایسے ایسے ڈرون ہیں کہ ابھی ہم نے کھولا ہی کہاں ہے، ہم نے 10% بھی اپنا اسلحہ استعمال نہیں کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھے اسرائیل کہ اب ہمارے پاس اتنا نیا اسلحہ آ چکا ہے نا، ہم بتائیں گے نہیں، بولیں گے نہیں، لیکن میدان بتائے گا، جیسے سید نے پہلی تقریر میں کہا تھا، میدان بتائے گا۔ اور اس کے علاوہ بہت سارا اسلحہ ہم خود تیار کر رہے ہیں، جتنے ڈرون کی ضرورت ہے وہ ہم تیار کر رہے ہیں، اور جتنے میزائلوں کی ضرورت ہے ہمیں وہ ہم تیار کر رہے ہیں یہاں پہ خود، ہمیں باہر سے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی ملک، اور صاف طور پہ جب یہ سائپرس کی بات آئی تو بالکل ہلہ مچ گیا ہے پوری یورپ میں، سائپرس کی حالت خراب ہو گئی، اور پریزیڈنٹ نے کہا کہ ہم جو ہے کیا کبھی بھی اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں، جبکہ پتہ ہے اسرائیل کا اور سائپرس کے جو تعلقات جو ہیں کانٹیننٹ کے جو ہے وہ بہت سارے ہیں، یعنی ملٹری بیس پہ، اسپیس پہ، انٹیلیجنس پہ، تمام، بہرحال اس سے مطلب نہیں ہے۔ اب یہ آیا، یہ حملہ ہوگا، یعنی کہ یہ خام خیال ہے کہ اسرائیل حملہ کر نہیں سکتا۔ اگر اسرائیل نے کر دیا تو گویا کہ وہ اپنی اجل اور اپنی موت اور اپنی خاتمیت جو ہے نا اپنے ہاتھ سے لے رہا، اپنی قبر خود کھود رہا ہے۔ اچھا، ایک بیچ میں مجھے ذرا ایک معلوم کرنا، دیکھیے کچھ لوگ ایسے کمنٹ کرتے ہیں ہمارے یہاں بھی اور شاید دوسری جگہوں پر بھی کرتے ہوں گے کہ یہ ہمیشہ دھمکی ہی دیتے رہتے ہیں، ایران بھی دھمکی دیتا رہتا ہے، حزب اللہ دھمکی دیتا رہتا ہے، اور پورا غازہ تباہ ہو گیا، اور یہ تو ایک سازش ہے، اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ حالانکہ وہ ملے ہوئے والی بات تو بالکل قطعی، اس پہ کوئی یقین نہیں کر سکتا، لیکن یہ جو دھمکیاں ہیں حزب اللہ کی طرف سے، اسے آپ کتنا، اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بیان آیا ہے، کوئی شیعہ مفتی اعظم ہے لبنان میں، بیروت میں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر جنگ شروع ہوئی تو حزب اللہ 5 لاکھ میزائل داغے گا اسرائیل پر۔ تو یہ 5 لاکھ کا فیگر یہ پہلی بار آیا، میں نے اپنے یہاں خبر بھی کی تھی، ہمارے درشکوں کو یاد ہوگا، تو اس پر لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ 5 لاکھ تو بہت بڑی تعداد ہے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو آپ چونکہ وہاں رہتے ہیں، وہاں بہت لوگوں سے ملتے ہیں، آپ کا اپنا کیا تجزیہ ہے؟ آپ خود کتنا اس پر یقین کرتے ہیں، یا غلو ہے، کیا یہ بڑھا کے کہا جا رہا ہے؟ قاسم صاحب، جہاں تک بات دیکھیں دھمکی، مقاومت اسلامیہ لبنان حزب اللہ کی بات ہو، یا ایران کی بات ہو، یا آپ یمن کی بات لے لیں، یا عراق کے ریجنل گروپ کی بات لے لیں، خصوص ابھی فی الحال مسئلہ آیا ہے کہاں کا، ادھر کا لیتے ہیں حزب اللہ کا اور ایران کا، کہ یہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بھئی یہ دھمکیاں دیتے رہتے ہیں اور یہ کیا کچھ ہوتا کچھ نہیں۔ اگر بات صرف دھمکی کی تھی تو اسرائیل کی پوری تاریخ میں 75 ایئرز 75 سال کے عرصے میں کوئی ملک تھا کہ جس نے ببانگ دہل اعلان کر کے 72 گھنٹے پہلے اعلان کر کے کہ اب ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں، حملہ اس نوعیت کا ہوگا، اور 72 گھنٹے پہلے بول کے جس کو بھی آ کے بچانا ہے بچا لے اس کو۔ یہ حملہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ بات کرنا آسان ہے، اسرائیل کی 13 امریکہ کی 13 اپریل کو جو حملہ ہوا ہے، یہ حملہ تھا کسی کی مجال ہے کہ کسی نے کیا ہو؟ یہاں تک کہ اسلامی جو اپنے آپ کو جو ہے ایٹمی ملک کہتے ہیں، اسلامی ملک جو اسلام کے نام پہ بنے، ان میں ہمت نہیں ہوئی
تو کیسے کیا؟ دیکھیں یہ دعویٰ اور یا مثلا جو ہے صرف جو ہے دھماکہ نہیں ہے، یعنی دھمکی دینا نہیں ہے. یہ اس وقت تک دھمکی نہیں دیتے جب تک کہ اس کو پریکٹیکل کر کے دکھا نہیں دیتے. آج حزب اللہ کا دھمکی دی ہے، مسلسل جنگ چل رہی ہے. حزب اللہ نے روکا کب ہے جنگ، جس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی حزب اللہ نے جو ہے صرف دھمکی دی اور رک گئے. اور پتا ہے کہ یہ جو اس طوفان الاقصی میں جو حزب اللہ نے اپنے بڑے بڑے لیڈروں کو جس طرح سے جو ہے کیا ہے قربان کیا ہے، فخر کے ساتھ قربان کیا ہے، اس سے پہلے والی جنگوں میں کبھی نہیں ہوئے ہیں. 2006 کی جنگ میں اتنے شہید نہیں ہوئے جتنے ابھی ہو چکے ہیں ابھی تک. اچھا لیکن اچھا کہیں اچھا جو ہے کیا اچھا جنگ پہ نہیں ہے. میں اپنے درشکوں کو بتاؤں، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، کمنٹس میں بھی کہتے ہیں کہ یہ شیعہ جو ہیں یہ بہت ہی مضبوطی سے ظالم کے خلاف لڑتے ہیں، یہ ان میں طاقت کہاں سے آتی ہے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پورے سال اور خاص طور پر محرم اور اس کے آس پاس کربلا کی جنگ کو یاد کر کے اہل بیت کے پر جو ظلم ہوا اس پر وہ روتے بھی ہیں، اور مظلوم سے ان کے ذہن و مزاج میں نفرت بڑھتی ہے. اور دوسری طرف ایک وہ لوگ ہیں جن میں کچھ لوگ، حالانکہ سب لوگ نہیں، میں اس کو بہت ہی احترام کرتا ہوں، بہت لوگ ہیں جو کربلا کو یاد کرتے ہیں اور مظلوم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، لیکن ان میں وہ لوگ بھی پیدا ہو گئے، خاص طور پر سعودی نظریے والے لوگ، کہ یزید کو جو ہے وہ اچھے الفاظ سے یاد کرنے لگے جو امام حسین کا قاتل ہے، یعنی رضی اللہ تک کہنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو ظاہر ہے وہ ظالم سے وہ نفرت جو شیعوں میں ہے عام طور پر، وہ واقعاً بہت ہی ایگزمپلری ہے. یہ بات بہت زیادہ شدت سے خود ہمارے سنی بھائی محسوس کر رہے ہیں. لیکن میرا اپنا کہنا یہ ہے کہ نہ سنی ہونے پر کوئی شرمندگی کی ضرورت ہے، نہ شیعہ ہونے پر فخر کرنے کی ضرورت ہے، اصل انصاف پسند ہونے کی بات ہے. تو آپ نے کربلا کے واقعے کا ذکر کیا، آپ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو موت کوئی رکاوٹ نہیں ہے ان کے جنگ میں، چونکہ وہ جو معنی لفظ جو استعمال کیا آپ نے وہ عربی والے معنی میں ہے، نہ کہ جو میں سمجھاؤں کہ یعنی رکاوٹ نہیں ہے، لوگ مرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ اتنی تیاری، 5 لاکھ میزائلوں کا ذکر، اور حزب اللہ کے لیڈر حسن نصر اللہ کا یہ کہنا کہ اگر ایسا ہوا تو پھر کوئی قانون نہیں، کوئی لمٹ نہیں، ہم اس لیول کا جواب دینے والے ہیں. اب بھی کیا لگتا ہے کہ نتن یاہو جو ضد اور پاگل پن کی حد تک پہنچ چکا ہے، کیا یہ پھر بھی ایسا کچھ کرے گا؟ یہ تو لگتا نہیں ہے، اس لیے کہ جب سے جو ہے کیا ان کی جو ہے کیا ہے چھوٹی جو کمیٹی ہے جس کو جو ہے کیا کہتے ہیں کہ وار کونسل، وار کیبنٹ، ہاں کیبنٹ، ہاں وار کیبنٹ ہے، اس کے جو ہے کہ 3-4 نے استعفیٰ دے دیا، اور ان کا اختلاف بھی چل رہا ہے ابھی. اور جو استعفیٰ دے کے باہر نکلے ہیں ریزائن دے کر کے، اور ان کا بار بار یہ کہنا ہے کہ جو ہے کہ حکومت کو ہٹاؤ، ختم کرو، ورنہ جو کچھ اب زندہ بچے ہیں رغمال سمجھے یا اسیر جو ہیں مقاومے کے پاس، وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور یہ کچھ ہوگا نہیں. اگر ان کو کرنا تھا تو بہت کچھ کر لیا جاتا تھا. اب جو ہے نا جنگ کے حوالے سے، اب ابھی پچھلے دنوں ایک بہت بڑا جو ہے کیا ریٹائرڈ آرمی آفیسر اسرائیل کا، اس کی نام نے بتانے سے جو ہے کیا ہے بتایا نہیں ہے، پرہیز کیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بتائے بغیر، نام بتائے بغیر یہ کہا ہے کہ اگر لبنان سے حملہ ہم پر یعنی اسرائیل پہ 8 اکتوبر کو اب نہ ہوتا تو غزہ پہ ہم تقریباً 15 دن کے اندر 1 مہینے پہ پورے غزہ پہ حملہ اپنا جو ہے کیا یہ اپنی قبضہ کر لیتے، اور غزہ نام کی کوئی چیز نہ رہتی. اس میں رکاوٹ کون ہے؟ کیا لبنان. ساؤتھ لبنان کی طرف سے حزب اللہ کی طرف سے جو حملے ہم پہ شروع ہوئے، اس نے ہمیں روک دیا، اتنا پیچھے کر دیا، اتنا پیچھا کر دیا کہ ہم بول نہیں سکتے. جب سے اسرائیل کا وجود آیا ہے اس تاریخ سے لے کے اب تک پہلی مرتبہ اس طرح سے ہوا ہے. جیسے ابھی آپ نے ذکر بھی کیا ہے، پہلی مرتبہ وہ علاقہ بنا رہا ہے اسرائیل کی جس کو جو ہے کیا ہے امن و امان کے لیے. اس سے پہلے تک تو مصر میں ہوتا رہا، سیریا میں ہوا، لبنان میں ہوا، جارڈن میں ہوا، فلسطین میں بنے ہیں، اس کے یہاں نہیں بنے ہیں، پہلی مرتبہ وہاں ہوا ہے. ابھی پتہ ہے
نارتھ اسرائیل، نارتھ فلسطین، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اسرائیل کوئی ملک ہی نہیں ہے، جس طرح سے ابھی آپ نے بتایا کہ جو اکپورٹ کیا ہوا ہے اس کی فلسطین کی زمین کو قبضہ کر کے مقبوضہ جو ہے کیا فلسطینی علاقے پہ، تو اس میں کیا نام ہے 42 گاؤں بالکل سے خالی ہو چکے ہیں، کوئی وہاں پہ نہیں ہے، پرندہ تک پر نہیں مار رہا ہے، خالی ہوئے تاریخ میں پہلی مرتبہ۔ اور اس کے علاوہ اس سے آگے چلے جائیں، تقریباً جو ہے کیا ہے 20 گاؤں ایسے ہیں کہ جس میں آبادی 10% باقی رہ گئی ہے، اسکول بند ہو چکے ہیں، اور جو ہے کیا ٹوریزم ان کا زیرو پہ آ چکا ہے، پیداوار ان کی زیرو پہ آ چکی ہے، کیا کچھ نہیں ہوا ہے۔ اور ان کی ہمت کا یہ کہنا ہے کہ بالکل ہمت ہی نہیں ہے، یہ صرف ڈرانے اور دھمکانے کی بات ہے، اور ان کو پتا بھی ہے کہ ڈرانے دھمکانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر واقعی اگر اس نے کر دیا تو سمجھ لیجیے گا کہ 2-4 سال جس کو رہنا ہے اسرائیل کو، یا 1-2 سال، یعنی اب تک کی جتنی بھی حکومتیں چلی ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی شاید ذکر کیا تھا، اسرائیل کی، یہودیوں کی، صہیونیوں کی 3 حکومتیں بنی ہیں تاریخ میں کاظمی صاحب۔ پہلی حکومت جناب سلیمان کے زمانے میں جو 77 سال چلی، اس کے بعد ختم ہو گئی۔ دوسری حکومت چلی ہریدیم کے زمانے میں، وہاں بھی 77 سال چلی اور ختم ہو گئی۔ ابھی تیسری حکومت ہے، ان کا چل رہا ہے 76 سال، 1 سال ان کا باقی رہ گیا ہے اس اعتبار سے۔ تو اگر یہ کوشش کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس سے پہلے ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر اس نے غلطی کی واقعا حملہ کرنے کی اسرائیل نے لبنان پہ، تو پھر سمجھ لیں ڈیلی 4000 سے 5000 میزائل ڈیلی اسرائیل پہ گریں گے۔ ابھی جو ڈرون جہاز جس کا نام جو رکھا ہے وہ ایران کا بنا ہوا ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کا، اس کا نام ہے ہدہد۔ ہدہد اس ڈرون کا نام رکھا ہے، یعنی قرآن کریم میں جناب سلیمان نے کہ پرندوں پہ ان کی حکومت، چرند پہ حکومت، ہر چیز پہ حکومت تھی ان کی، تو دیکھا کہ جو ہے ہدہد ہے نہیں۔ جناب سلیمان نے پوچھا کہ جو ہے کہ ہدہد کہاں چلا گیا؟ ماری لم ارا، کہ میں دیکھ نہیں رہا ہوں ہدہد کو، کہاں ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد ہدہد آیا۔ آنے سے پہلے جناب سلیمان نے بڑے غصے سے کہا تھا کہ اگر ہدہد کوئی ایسی بات نہ لے کے آ کے مجھے بتائے یا ایسا عذر پیش کرے کہ جو مجھے مطمئن کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اس کو ذبح کر لوں گا۔ بہرحال ہدہد آیا، آ کے اس نے بتایا کہ میں ایسی جگہ سے لے کے آ رہا ہوں جہاں پہ ایک عورت حکومت کر رہی ہے، ملک سبا جو یمن میں ہے، یمن میں تھی اس کی بلقیس کیا نام ہے کی حکومت۔ بہرحال اس کی پوری خبر لے کے آیا ہدہد۔ اب یہاں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو ہدہد گیا ہے حیفا کے بعد اور خود تل ابیب تک پہنچ کے پوری خبر لے کے آ گیا ہے۔ اور یہ جہاز، یہ جو ڈرون کی جو یہ ہے نا کاظمی صاحب، اگر وہاں گر بھی گیا ہے نا تو یہ نہیں ہے کہ صرف وہیں پہ اسی کے پاس جو ہے کیا معلومات ہوں گی، بلکہ یہ فوری طور پہ بھیجتا ہے اپنے جو ہے کہ ہیڈ کوارٹر کو، یعنی تصویر چل رہی ہے اور ہیڈ کوارٹر کو جا رہا ہے۔ اب وہیں پہ رہنے کا نہیں ہے کہ واپس جائے تبھی ان کو ملیں گی معلومات، ایسا نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہ صحیح سالم واپس پہنچا ہے، جس کو خود اسرائیلیوں نے کہا کہ 3 جہاز آئے تھے، 3 میں ایک نے حملہ کیا اور دوسرے کو جو ہے کیا گرانے کے لیے ہم نے جو ہے کیا اپنا آئرن ڈوم استعمال کیا، اور آئرن ڈوم سے جو نکلے ہیں میزائل، اس نے بڑی تباہی مچائی۔ آواز یہ جہاز آیا جو ہمیں پتا تھا کہ یہ فوٹو کے لیے آیا ہے، ویڈیو بنانے کے لیے اور معلومات لینے کے لیے آیا ہے، تو ہم نے حملہ نہیں کیا۔ خود اسرائیل کہہ رہے چکے تھے، پبلک آواز سن بج رہے تھے تو ہم نے اس کو روک دیا تھا۔ ابھی تمام معلومات ان کے پاس موجود ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ اگر وہ یہ سوچ لے کہ جو ہے کیا معلومات نہیں ہے، اور معلومات کے لیے بھیجا بھی انہوں نے یہ 7 منٹ کی جو ویڈیو بھیجی ہے اور پوری جگہ پہ گھمائی ہے کہ دیکھ لو کہ ہم تمہارے کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اصل میں بات یہ تھی کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ اسرائیلی حزب اللہ کے جاسوس ہیں، ایران کے جاسوس ہیں، وہ اندر سے جاسوسی کر کے خرید لیا انہوں نے، ان کو بھیج رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہوں گے، کسی بات نہیں ہے کہ نہیں، انکار نہیں ہوا ہے، ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ڈرون جہاز جو ہے نا وہ پوری تفصیلات ہمیں لے کے دے رہے ہیں، ہمیں ایک چیز کی خبر ہے، اور تم اس طرح سے کسی گمان میں نہ رہے۔ اور جب ہم شروع کریں گے حملہ ہوگا نا تو پھر کوئی قوانین و ضوابط نہیں ہوں گے۔ اب تک ہم قوانین و ضوابط میں چل رہے ہیں، پھر جب اگر تم نے حملہ کر دیا تو پھر جب ہم جو حملہ کریں گے جوابی، اس میں کوئی قوانین و ضوابط کی پابندی نہیں ہوگی۔ اور پھر ایسا ہوگا کہ نہ حیفا بچے گا۔ حیفا کیوں کاظمی صاحب بار بار حیفا کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ تھوڑا سا جو کہ ناظرین کو معلوم ہو جائے کہ حیفا کی کیا اہمیت ہے۔ حیفا وہ شہر ہے کہ جس میں
کیمیکلز فیکٹری جتنی بھی اکثر اسرائیل کی اسی شہر میں، المونیم وہیں پہ، اور اس کے علاوہ رافیل جو ان کی فوجی فیکٹری ہے جس میں اسلحہ بنتا ہے، سب سے بڑی فیکٹری وہیں پہ ہے۔ بار بار حیفا کا ذکر آ رہا ہے نا، حیفا کے بعد، حیفا سے پہلے حیفا، یہ کیوں ہے؟ اس کی اسٹریٹجیکل طور پہ دیکھیں اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے وہ چاروں طرف سے اس کی جو حفاظت کر رہا ہے اسرائیل، اور باقاعدہ کہ یہاں پہ کچھ نہ ہونے پائے۔ جب وہاں تک پہنچ گئے تو پھر وہاں سے آگے پہنچنے میں کتنی دیر لگتی ہے، اور اس کے ایٹمی پلانٹ تک جو ہے کہ المونیا تک پہنچنے میں کتنی دیر لگتی ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اور بھارت کے ہمارا یہ کہنا یہ ہاں، اور بھارت کے لوگوں کے لیے یہ بتانا ضروری ہے، ہمارے ہندوستانیوں کے، کہ ہمارے جو اڈانی صاحب ہیں، گوتم اڈانی، وہ حیفا کا بندرگاہ انہوں نے، اسرائیل نے ان کو دیا ہے چلانے کے لیے، یا کس طرح سے؟ تو بھارت بھی وہاں پر ایک طرح سے موجود ہے، مودی جی کے دوست وہاں پر موجود ہیں حیفا میں، اور اس حیفا پر مسلسل حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ آپ اپنی بات آگے جاری رکھیں۔ جی، تو اب اس حوالے سے جو ہے کیا وہ اسرائیل جو ہے کیا ہے سوچ نہیں سکتا باقی حملے کی، اگر اس نے کر بھی دیا نا، یعنی احتمال باقی ہے۔ ابھی پرسوں جو ہے کیا ہے سماج سے رسول اللہ کی جو ہے کیا ہے وائس ہیں، نائب سیکریٹری شیخ نعیم قاسم صاحب، ان کی ایک جگہ ایک پروگرام تھا ایک جگہ پہ، تو اس پروگرام میں باقاعدہ طور پہ انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل حملہ کرے، ہم تو اس انتظار میں بیٹھے ہیں، یہ تو یہاں تک بات آ گئی، ابھی تو یہ تھا نا اگر کی بات تھی، اب تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس انتظار میں ہیں کہ وہ حملہ کرے، اس لیے کہ ہم قوانین و ضوابط کو ہم توڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ اسلام نے ہمیں قوانین سے جگہ دی ہے، ہم قوانین توڑ سکتے ہیں، اس لیے کہ ابتدا ہو نہیں سکتی، جیسے امام حسین نے کربلا میں کہا کہ جنگ کی ابتدا ہم سے نہیں ہوگی، ہم ابتدا نہیں کریں گے، تو یہ نہیں کر سکتے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تمنا کرتے ہیں کوئی چھیڑے، ہم تمنا کرتے ہیں کوئی ابتدا کرے، تاکہ پھر ہم بتائیں اسے کہ ہم کیا ہیں، ریزسٹنس گروپ کیا ہے، اور غزہ کیا ہے، غزہ کے مجاہدین کیا ہیں، عراق کے مجاہدین کیا ہیں، اور یمن کے مجاہدین کیا ہیں۔ اور یمن کے مجاہدین کو علیکم السلام قاسمی صاحب، چاروں سمندر کوئی راستہ باقی نہ رہا، آپ ریڈ سی، عرب سی، پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہے آپ آگے چلی جائیے اپنا جو ہے کیا ہے انڈین اوشین، پھر اس کے بعد آگے جو ہے کیا بحر الابیض المتوسط تک کی مرحلے پہ میڈیٹرینین کوئی راستہ، میڈیٹرینین، جی میڈیٹرینین ایریا تک کا بھی یعنی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک وقت وہ تھا جب اسرائیل غزہ کی گھیرا بندی کرتا تھا، ایک وقت وہ تھا جب امریکہ اور اسرائیل اور سعودی عرب یمن کی گھیرا بندی کرتا تھا۔ اب حالات ایسے بدل گئے کہ یمن نے اور جو ریزسٹنس گروپس ہیں انہوں نے ہی اسرائیل کا اور ان کے جہازوں کا گھیرا کیا ہوا ہے۔ وقت ہمارے پاس تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ میں اپنے درشکوں کو یاد دلا دوں کہ جب امریکی جہاز ریڈ سی میں یمن کے نزدیک آنے کی بات ہوئی تو وہاں کے ایک ذمہ دار نے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، اب ہمارا دشمن اتنا نزدیک آ جائے گا، جب ہم چاہیں گے مار لیں گے اس کو۔ تو یہ جذبہ ان کے یہاں باقاعدہ موجود ہے، اور وہی جو کربلا کا جذبہ جو آپ نے بتایا اس سے لبنان میں بھی، اور جو زیاد النخالہ ہیں اسلامک جہاد کے لیڈر جو سنی ہیں، انہوں نے آیت اللہ خامنائی کے ساتھ ملاقات کے دوران یہ بات کہی کہ غزہ جو ہے ایک کربلا ہے، اور تمام یعنی مسالک کے اختلافات کو درکنار کرتے ہوئے کربلا ہی ایک ایسا واقعہ ہے جس سے تمام مسلمان ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور یہ غزہ جو ہے وہ آج کے موجودہ دور کا کربلا ہے۔ کوئی خاص بات رہ گئی ہو آخر میں تو ذرا آپ اپنی بات پوری کر لیں، نہیں تو ہمارے پاس وقت تقریباً ختم ہے۔ جی میں جلدی میں دو تین چیزیں جو ہے کہ ناظرین کو جو ہے کہ بتا دوں کہ دیکھیں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے، اور واقعاً ابھی جیسے آپ نے بیان کیا کہ جوش و ولولہ اور جذبہ کیسے پیدا ہو رہا ہے، ان کو کہاں سے ملا، ان کے لیے جو ہے کیا اصل جو ہے کیا ہے یعنی آئیڈیل کیا ہے، وہی کربلا ہے، کربلا کی درسگاہ ہے۔ اس کے لیے جو ہے کیا مولانا اسرار احمد صاحب، اور شاید انتقال ہو گیا ان کا، پاکستان کے مشہور بہت بڑے مشہور سنی عالم دین ہیں، انہوں نے اس کا باقاعدہ طور پہ ذکر کیا ہوا ہے۔ میں اپنے ناظرین سے، آپ کے ناظرین جتنے بھی غور و فکر ہیں، ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ
عموم کو چاہیے مولانا ابوالعلا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت اس کو ضرور پڑھیں. خلافت و ملوکیت کتاب جب پڑھیں گے نا پتہ چلے گا کہ خلافت سے ملوکیت کی طرف یعنی ایک اسلامی حکومت سے شہنشاہیت کی طرف کس نے رخ بدلا، اب کیوں بدلا گیا، اس کی وجوہات اور ریزنز کیا اسباب تھے، یہ پتہ چلیں گے. جس وقت یہ پتہ چلے گا نا پھر صاف صاف طور پہ دشمن کے خلاف دیوار بن کر ظالم کے خلاف مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہونے میں کوئی تاخیر نہیں لگے گی اور کوئی مشکل نہیں آئے گی. میں بھی کہتا ہوں کہ بار بار حضرات تمام حضرات ہم سو کی ذمہ داری ہم چاہیے کہ مولانا ابوالعلا مودودی صاحب کی کتاب خلافت و ملوکیت کو پڑھیں تاکہ صحیح معنوں میں پتہ چل سکے کہ ظالم اور مظلوم کے درمیان کیا فرق ہے اور کس نے خلافت راشدہ کو شہنشاہیت میں بدلا، کیوں بدلا، کس لیے بدلا. یہ بہت ضروری ہے. اور آج اس وقت بالخصوص جب سے طوفان الاقصی کا سلسلہ شروع ہوا ہے نا اب ضروری ہو چکا ہے کہ تاکہ حقائق سامنے کھل کر آ جائیں، لوگوں کو پتہ چل جائے، تاکہ اب جو ہے نا پھر ظالم کوئی بھی ایک بہانہ لے کر ظالم کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش نہ کرے، بلکہ پوری یہ کوشش کرے ظالم کے خلاف آواز بلند کرے اور مظلوم کی حمایت کرے. مظلوم جو کوئی بھی ہو، یہاں پہ شرط نہیں رکھی گئی ہے کہ جو کیا تمہارا مسلمان مظلوم ہوگا تبھی نہیں. امام مولا متقیان نے فرمایا کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. اے بیٹا حسن اور بیٹا حسین، آخری وصیت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے بیٹا حسن و حسین ظالم کے خلاف کھڑے ہو اور مظلوم کی حمایت کرو. اس میں یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہے، مومن ہے، اپنا ہے، تیرا ہے، نہیں. جہاں بھی دیکھو کہ ظلم ہو رہا ہے انسان تو ہے، انسان کے اوپر اگر ظلم بالکل بہت ہی بنیادی بات یہی ہے، بنیادی بات یہی ہے. اور آپ نے اس کتاب کا ذکر کیا ابوالعلا مودودی کی خلافت و ملوکیت، میں نے وہ کتاب پڑھی ہے. اور مودودی اور حسن البنا وہ جماعت اسلامی کا جو نظریہ ہے ہندوستان پاکستان اس پورے علاقے میں، وہ ان کے نظریات کے بنیادی ایک حصے کے طور پر مانا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پڑھا لکھا شخص چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اور خاص طور پر چاہے سنی ہو یا شیعہ ہو، وہ اتنا تو تحقیق کرنا ہی چاہیے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. اس وقت کون ظالم تھا، کون مظلوم تھا، آج کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے. مظلوم کی حمایت انسانی فطرت ہے. میں سمجھتا ہوں اس فطرت سے دور رہ کر کے جو لوگ رہتے ہیں وہ اپنے آپ کو گھٹن میں زندگی جیتے ہیں. اگر بالکل سیدھے اس اصول پر آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں زندگی بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر، کیونکہ اس پہ ہمارا آپ کا سبھی کا یقین ہے. بہت بہت شکریہ جناب سید علی باقر آبدی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ سے اس علاقے کی جو خبریں گہرائی سے ملتی ہیں وہ لوگوں تک نہیں پہنچتی. ہماری کوشش یہی ہے کہ صحیح حقیقتیں بتائی جائیں. اور یہ جو اسرائیل ایک نقلی ہوا بنایا گیا تھا 70-75 سال میں، اس کی ہوا نکلتی ہوئی 7 اکتوبر میں دیکھی گئی اور آج بھی دیکھی جا رہی ہے. کچھ لوگ ہیں جو بہرحال پھر بھی ظالم کو ہی شاید زیادہ مضبوط سمجھتے ہیں، لیکن اب مظلوم کتنا مضبوط ہے جو اب کہہ رہا ہے کہ 5 لاکھ میزائلیں ہم ماریں گے اور ہماری پاس ساری تصویریں ہیں. یعنی صرف جذباتی اسلام نہیں ہے کہ جاہل رہو اور جذبات میں کچھ بھی بولو. عقل کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ، سائنس کے ساتھ، اور اپنے اس ہدف پر نظر رکھتے ہوئے جس میں ظالم سے نفرت اور مظلوم سے ہمدردی، اسی کی بنیاد پر. نہیں تو یہ جو پورے علاقے کے عرب ملک ہیں یہ بالکل خاموش بیٹھے ہیں، اور ریزسٹنس فورسز جن کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی ٹھیک سے نہیں ہے، حوثیوں کے پاس خاص طور پر، وہ پھر بھی اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر کے مظلوم فلسطینیوں کی مدد کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب آبدی صاحب. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دھنیہ واد، شکریہ. جے بھارت، جے میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں. اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں.